अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डायलॉग और मैं हूं सहरिश सलीम, आपकी मेज़बान मिस इकरा हारिस। आज रेस्ट पर हैं तो उनकी सीट पर मैं मौजूद हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुआशी और सियासी दोनों महाज़ों पर एक अहम मोड़ पर खड़ा है। एक जानिब वफाकी हुकूमत नए माली साल का बजट पेश कर चुकी है, जिसे मुआशी इस्तेहकाम, ग्रोथ और इस्लाहात का बजट करार दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन और माहिरीन मईशत इस बजट को अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की कोशिश करार दे रहे हैं। हुकूमत का ये दावा है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, महंगाई कम हो रही है और सरमायाकारी का माहौल बेहतर हो रहा है, लेकिन अवामी सतह पर यह सवाल बदस्तूर मौजूद है कि अगर हालात वाकई ही बेहतर हो रहे हैं तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसके असरात क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। और दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी बाज़ मामलात पर इख्तलाफात खुल कर सामने आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज, अवामी मैंडेट और हुकूमत साजी के हवाले से इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात नई सियासी बहस को जन्म दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जवाबी बयानात ने ये तासुर पैदा किया है कि हुकूमत को सिर्फ मुआशी ही नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम के महाज पर भी चैलेंजेस दरपेश हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने के साथ साथ अपनी सियासी इत्तेहाद को भी बरकरार रख सकेगी या आने वाले महीनों में सियासी पारा मजीद बढ़ जाएगा। इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा नून लीग सेनेटर नासिर भट्ट साहब। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि हुकूमत ये दावा करती है कि ये बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट है, इस्तेहकाम का बजट है, मुआशी इस्तेहकाम आएगा इस बजट के बाद। लेकिन अगर हम गरीब की बात करें तो दूध, डेयरी, मसनूआत और घी, मसालाजात, शैम्पू, साबुन और यहाँ तक के जूतों पर भी GST लगाया गया है। 36 ऐसी अशिया हैं आम इस्तेमाल की जो कि महंगी की गई हैं। अब क्या नून लीग का रिलीफ सिर्फ और सिर्फ कागजों तक महदूद है? पेट्रोल मसनूआत की बात करें तो उन पर टैक्स बढ़ने से महंगाई का तो नया तूफान आने वाला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, हमें भी इस चीज़ का बहुत एहसास है। लेकिन जब से IMF के, मैं आपकी बात मानता हूँ, हम काफ़ी कोशिश इसी बात पे थी कि आवाम को रिलीफ मिले। हमने तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया, हमने जो पेंशन, जो जिनकी पेंशन थी उन पे भी हमने 3% उसमें जो टैक्स की कमी की उसमें उनको रिलीफ दिया और 10% बढ़ाया भी, तनख्वाहें भी बढ़ाई और जो पेंशन लोग ले रहे थे। मुराद ये है कि हमारी कोशिश थी, लेकिन जिस हालात में हम पहले तो आप ये देखें कि हम मुल्क डिफॉल्ट में चला गया, वापस आए, लेके आए, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो टैक्स जिस तरह हमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए था, जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें IMF के जितने चीज़ें वो हमारे आड़े आ जाती हैं, उसकी वजह से हमें फिर उनकी बात सुननी पड़ती है। हम उनको ये कभी भी नहीं कह सकते कि हम आपकी नहीं बात मानते। आप देखें, ये हुआ था। तो जब आप IMF के चंगुल में फंसेंगे तो फिर उनकी चीज़ें भी मानेंगे। लेकिन हम कोशिश हमारी यही थी कि हम आवाम को रिलीफ दें। बिल्कुल सर, बजट में टैक्स वसूलियों का एक बहुत बड़ा हदफ रखा गया। ये हदफ पूरा करने के लिए अब नॉन फाइलर्स या फिर ऐसे लोग जो कि टैक्स नहीं देते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, या सिर्फ पुराने टैक्स गुजारों पर ही ये पूरा टैक्स हदफ जो है वो पूरा किया जाएगा? नहीं, देखिए, अब नॉन फाइलर के ऊपर और हमने 50% कम किया, जो उनके ऊपर वो भी चीजें हमने कम की। और जो हम चाह रहे हैं टैक्स का दायरा बढ़ाएं, हमारी यही कोशिश है। ये हमारी सबसे बड़ी कोशिश है। देखें, अब दुनिया में देख लें कि जिस मुल्क में भी मैं भी रहता हूँ, वहाँ कोई बंदा जो है टैक्स के बगैर जिंदगी नहीं। टैक्स देते हैं, थोड़ा टैक्स है, बड़ा है, टैक्स देना पड़ता है। हम पहला ये मुल्क है जहाँ आके एहतजाज किया जाता है कि हम टैक्स नहीं देते। हमारी 25 करोड़ की आबादी है, अगर आप देखें तो हम कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। तो बात यह है कि हमें इन चीज़ों को आवाम जो है बिल्कुल मुश्किल में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर टैक्स का दायरा बढ़ाएंगे तो उस पर फिर लोगों को सहूलियात भी मिलेगी। और ये कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब और ये फिर होगा तो टैक्स का दायरा जब बढ़ाएंगे, लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो टैक्स देना ही नहीं चाहते। तो टैक्स देना चाहिए, चाहे जो कम हो, लेकिन उसके अगर हम कहते हैं ना कि बढ़ा दें उसका दायरा, तो ये सबके लिए रिलीफ अच्छा होता है। लेकिन हम एक ही नंबर्स है जिनके ऊपर टैक्स होता है, हम उन पे कम करते हैं। नए लोग जो आते हैं वो इस पे राजी नहीं होते कि हम टैक्स दें। तो टैक्स तो हमें देना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि अवाम जो है उनको रिलीफ देने के लिए हमें IMF से बड़ी सख्त जो शराइत उनको ख़त्म करने के लिए हमें बड़ी आपने वज़ीर ख़जाना साहब की बात सुनी होगी कि हमने कोशिश की कि नया टैक्स कोई लगाए ही ना। और इस पे फिर भी हमें जो बेहतरी आई है, इंशाल्लाह आप देखेंगे
کہ جب یہ جو دنیا میں مہنگائی ہے سب کچھ ہے, یہ جب ابھی یہ جنگ ختم ہوگی تو اس کا ریلیف پاکستان کو سب سے زیادہ انشاءاللہ ہم لے کے دیں گے. ایران کے ساتھ جب ہم یہ جنگ ختم ہوگی تو ہمارے اوپر جو سینکشن ہے ایران کے اوپر وہ بھی کم ہوں گی, پیٹرول بھی سستا ہوگا اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. بالکل سر, آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے, لیکن اگر ہم بات کریں کارپوریٹ سیکٹر کی تو سپر ٹیکس ختم کرنا یا پھر عمرہ کے غیر ملکی اثاثوں کا ٹیکس زیرو کرنا, اگر بات کریں فضائی ٹکٹ سستا کیا گیا ہے, یہ بھی کیا آئی ایم ایف نے ہی آپ سے کہا تھا؟ یہاں کیا مجبوری ہے, کیا ایسے حالات بنے کہ سپر ٹیکس ختم کیا گیا؟ نہیں, آپ اس میں خوش نہیں ہے کہ سپر ٹیکس ختم کرنا چاہیے. سپر ٹیکس ختم کیا تو یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں جو تھی ہم نے, اگر ہم بہتری لا رہے ہیں, سپر ٹیکس ختم کیا, آپ نے ایئر لائن کی بات کی, اس پہ بھی ٹیکس کم کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب کم ہوگی, پیٹرول آج کم ہو جائے گا جب یہ چیزیں ختم ہوگی, جو دنیا میں جو ایک چیز پرابلم پڑی ہے امریکہ اور اس کی ایران کی, تو پیٹرول سستا ہوگا تو پھر اس پہ کرائے بھی کم ہو جائیں گے, چیزیں بھی کم آئیں گی. لیکن یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے, جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کرائے بڑھ جاتے ہیں, جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو وہ لوگ کرائے کم نہیں کرتے, پھر ان پہ سختی کرنی پڑتی ہے. یہ تو ہمیں خود, میں چاہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ جب پیٹرول سستا ہو تو کرائے کم ہو جانے چاہیے, لیکن جب پیٹرول سستا ہوگا کرائے بھی کم ہوں گے, لوگوں کو ریلیف ملے گا. سب سے بڑی ہماری یہی کوشش ہے کہ نئے ٹیکس نہ لگیں, جو غریب آدمی ہے اس کا جینا تھوڑا آسان ہو جائے. ٹھیک لیکن ہے. ان حالات میں آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم ہمسائے ملک ہمارے ساتھ جو ہوا, باتیں سب کی ٹھیک ہے, لیکن ٹیکس جو ہے نا یہ دینا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آپ چلے جائیں, ہر ملک کا ہر باشندہ ٹیکس دیتا ہے. ہم ایک واحد ملک ہے جو, میں 25 کروڑ کی آبادی میں, مجھے بتائیں کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, آپ خود فیل کر لیں گے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اگر جتنے زیادہ ہم ٹیکس کا دائرہ بڑھائیں گے اتنا لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا, اور ٹیکس میں لوگوں کے اوپر جو یہ زیادہ کہتے ہیں نا وہ ٹیکس زیادہ لگتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. ہم کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے بھی ہم جان چھڑائیں, اور ٹیکس وہ ٹیکس کا وہ ریلیف عوام کو ملنا چاہیے. غریب عوام کے لیے سب سے ہم کوشش ہے کہ ان کا زندگی جو آسان ہو. بالکل سر, اگر ہم بات کریں تو اس طرح سے سیلریز کے حساب سے انکم ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کی تنخواہیں تو نہیں بڑھی ہیں, تو وہ ٹیکس کی ضد میں تو وہ لوگ بھی آئیں گے. نہیں دیکھیں نا, میں آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اب سب سے کم تنخواہ 35,000 ہے یا 40,000 یہ تنخواہ. اگر یہاں سے تنخواہ شروع ہوتی ہے, پہلے 25,000 ہوتی تھی, 30 اب 42 ہو گیا, یہ 40,000 تنخواہ ہے. لیکن ٹیکسز جو ہم نے کم کرنے ہیں وہ ضرور, اس بات پہ ہمیں کوئی, میں کہتا ہوں, دو رائے نہیں ہے کہ جتنا ریلیف دینا چاہے پی ایم صاحب نے. آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہمارے وزیر خزانہ انہوں نے بتایا کہ کوشش کی پی ایم صاحب کی تھی کہ بھائی لوگوں کے اوپر آپ ٹیکس مت لگائیں, ان کو ریلیف دیں. اور آئی ایم ایف سے ہم جو ابھی ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف نے کوشش کی کہ مزید ٹیکس بڑھائیں, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اس کے لیے اگر ہم ان کی ساری باتیں مان جاتے ہیں, لیکن ہم ان کے, اب پھر میں ایک بات کروں گا کہ یہ ہم کیوں پھنس گئے, ہمیں وہ لوگ پھنسا کے چلے گئے جو کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. یہ وہ ساری پرابلم ہے جو ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے رب سے امید ہے, اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور ٹیکسز میں کمی آئے گی. دیکھیں پراپرٹی کے ٹیکس میں بھی ابھی کمی لائے ہیں, ابھی ان کو ٹیکس بھی کم کیے ہیں. اور جو ہمارے یہ جتنے تاجر برادری تھی ان سے بیٹھ کے ان سے ہم نے باتیں بھی کی, ان سے کچھ ان کی چیزیں ہم نے اس میں شامل بھی کی کہ ٹیکس کم ہو, سپر ٹیکس ختم ہوا, باقی چیزیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ اگر ٹیکس میں جو کمی آئے گی, لوگ بھی جو ہے اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ٹیکس دینا ضرور چاہیے, لیکن ہر ٹیکس یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو سپر ٹیکس لائیں بڑھا دیں. ٹیکس کم انشاءاللہ ضرور ہوگا, لیکن ٹیکس کا دائرہ ہمیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا سر. بات کریں اگر بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے, تو آپ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ روک کر عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اگر شفاف حکومت ہے تو پھر رزلٹ روکے کیوں گئے ہیں, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں رزلٹ روکے نہیں گئے ہیں. اب دیکھیں میں ایک بات کو, یہ بات تو آپ چیز مانے نا کہ وہ آپ جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے ہیں, کچھ جہاں پہ کسی کو شک تھا یا کوئی مسائل تھے, ایک تو فارم 45 اور 47 کا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا, وہاں اسی وقت ملے. جب کچھ چیزیں آئی تھیں الیکشن رک گیا, وہ بھی آ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ.
جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت الیکشن میں ضرور ہونی چاہیے. ایک بات کہ ہم نے اپوزیشن ہے چاہے حکومت ہے کوئی بھی ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے وہ بھی حکومت میں ہے. پھر آپ ایک چیز مانے نا کہ پرائم منسٹر اگر مسلم لیگ نون کا ہے, یہ لوگ کہتے تھے جی کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں انہی کی حکومت ہوتی ہے جن کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے. تو پھر یہ تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے اگر ووٹ لوگوں نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو تو ان کی اکثریت ہوگی. اگر آپ دیکھیں ہماری 8 سیٹیں ہیں ان کی 9 ہیں. اب کوئی یہ سمجھے جی کہ نہیں حکومت وہی بنائیں گے پیپلز پارٹی والے, تو اگر وہ اپنے نمبر پورے کر لیتے ہیں بنائیں, ہمارا بھی حق ہے ہم بنائیں گے. لیکن پی ایم صاحب نے ان کو مبارک دی کہ بھائی آپ الیکشن جو ہے جیت چکے ہیں, آپ حکومت بنائیں. لیکن کل اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے یا پیپلز پارٹی اپنے نمبر پورے نہیں کر سکتی تو ہو سکتا ہے شاید ہم بنا لیں, شاید ہو سکتا ہے ہم کولیشن میں چلے جائیں. تو یہ تو ایک جمہوریت ہے. اسی کا نام جمہوریت ہے نا کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اگر وہ میجورٹی میں تو اپنی حکومت بنائیں. لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ اب سارا نوجوان ہمارے ساتھ ہے, کدھر ہے وہ بتائیں ذرا. ان کو تو 2 سیٹیں ملی ہیں صرف. اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, یہ کہتے تھے جی ہمارے ساتھ بےایمانی ہوگی ہے, لوگ ہمیں ووٹ دیتے تھے. اب مجھے بتائیں سوشل میڈیا ہے, کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی ہے کسی نے ڈبے اٹھا کے کو بھاگا ہے, یا کسی نے فارم 45 نہیں دیا, یا کسی نے جا کے وہاں مار پیٹ کر کے وہ ڈبے اٹھا کے دوسرے ڈبے رکھ دیے؟ یہ تو ایسی چیز تو میرا خیال ہے آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. ٹھیک ہے, اتحادی جماعت کی بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کا مینڈیٹ چرایا گیا تو وہ مزید بوجھ نہیں اٹھائیں گے اتحاد کا. تو اگر ہم بات کریں یہ گلگت بلتستان کا جو ابھی کا ہونے والے الیکشن ہے, کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ کیا وہ نظر ہو جائے گا اس الیکشن کے حوالے سے؟ آپ کیسے مطمئن کریں گے اتحادی جماعت کو؟ دیکھیں اتحادی جماعت مطمئن ہے تو بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے. اتحادی جماعت ہمارے ساتھ ہے, یہ جمہوریت ہے. اختلافات جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اتحادیوں کو ہم اپنے ساتھ چلائیں گے. جہاں کہیں اختلافات ہوتے ہیں لیڈران بیٹھ کے ان کو ختم کر دیتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ دور نہیں ہے کہ ہم اس کو بلاتے تھے اتحادیوں کو کہ وہ جائیں جی وہ ہم نے فلاں کو کہا اکٹھے ہو جائیں. ہم تو بیٹھتے ہی نہیں, ہم تو اکٹھے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہی جمہوریت ہے کہ ایک دوسرے کے اختلافات ہیں, جب اختلافات ختم ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہمیں یقین ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے. ان کو یقین ہے پیپلز پارٹی کو کہ یہ حکومت بنائے گی تو یہ اپنے نمبر پورے کر لے. ابھی تو 2-3 ریزلٹ رہتے ہیں نا, وہ آ جائیں گے, ہو سکتا ہے ہمارے نمبر زیادہ ہو جائیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی اپنے حق پہ ٹھیک ہے کہ جی ہم حکومت بنائیں گے, ہمارا بھی رائٹ ہے ہم حکومت بنائیں. جمہوریت اسی کا نام ہے. اگر گلگت بلتستان کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تو پھر ہم حکومت بنائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کس کے نتائج کس طرح آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما نون لیگ سینیٹر ناصر بٹ صاحب. بہت شکریہ آپ کا. واپس آتی ہوں بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف وزیر اطلاعات کے پی بھی ہیں شفیع جان صاحب. شفیع صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا ہے. اب آپ یعنی کہ اپوزیشن کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ صرف اسموک اسکرین ہے؟ کیا اپوزیشن کے پاس اس بات کے ٹھوس معاشی دلائل موجود ہیں کہ یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے, یا صرف یہ ایک صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں, کسی ماہر معاشیات سے پتہ کر لیں کہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ 5واں بجٹ اس وقت پیش کر رہے ہیں, اور اس ملک میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود جو 5واں بجٹ انہوں نے پیش کیا, یہ اپنا ویژن جو ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے. یہ خود کہتے ہیں یہ بات. جب ایک وزیر اعظم جو 5واں بجٹ پیش کر رہا ہو اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ یہ ابھی بھی ہمارے لیے مشکلات ہے اور ہم اپنا ویژن اس لیے جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے کہ اکنامک سختیاں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ میں جس طریقے سے سپیچ کی گئی, یہ غریبوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جو ہے وہ فرسٹ کلاس ٹکٹ کی بات کی گئی, ایئر لائن ٹکٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس پہ سیل ٹیکس کم کر دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈیبٹ کارڈ کی یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ اپنی سپیچ میں کرتے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ میں ہم نے 5% جو ٹیکس تھا اس کو 0.5% کر دیا ہے, لیکن پاکستان میں تو آدھی آبادی کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائڈ پہ یہ خود مانتے ہیں کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 8.5% تک جائے گی, اور جی ڈی پی گروتھ کی بات کرتے ہیں کہ ہم 4% پہ لے کے جائیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کا ٹائم تھا, جب جی ڈی پی 6% پہ تھا,
تو انہی حضرات کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہے، اور یہ کہتے تھے کہ 6% میں نہ روزگار مل سکتا ہے، نہ روزگار کے لیے دروازے کھول سکتے ہیں، پھر 4% پہ لوگوں کو کیسے روزگار دیں گے؟ 4% پہ جو نئے فریش گریجویٹ جو فارغ ہو رہے ہیں مختلف یونیورسٹیوں سے، ان کو روزگار پاکستان میں کیسے ملے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50,000 روپے والے سیلری والے شخص پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا، اور 1 لاکھ روپے جس کی تنخواہ تھی وہ 24,000 ٹیکس دے رہا تھا، وہ 6,000 دے گا۔ اگر آپ 24,000 کو 12 مہینوں پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو 2,000 پر منتھ بچ جاتا ہے۔ اور جو یہ خود اپنی شرح فیصد بتا رہے مہنگائی کی 8.5%، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت جو ہے وہ آپ کے جیب سے 8,500 روپے نکال رہی ہے، اور اسی 8,500 روپے میں 2,000 واپس آپ کو دے رہی ہے۔ اس بجٹ کا نہ مہنگائی سے کوئی تعلق ہے، نہ غربت سے کوئی تعلق تھا، نہ روزگار سے کوئی تعلق تھا۔ یہ IMF کا بجٹ ہے، اور بجٹ کے علاوہ جو مہنگائی ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی، اس کو کیسے کم کیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے روزگار کی بات کی، تو کوئی اس کے پاس پلان نہیں ہے کہ روزگار کیسے دیا جائے گا۔ اور یہ جو بجٹ ہے یہ آنے والے دنوں میں تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ ایک اینگل اور بھی ہمارے پاس، اب تک تو آپ لوگوں نے ایک مزاحمتی بیانیہ بنایا تھا کہ وفاق KP کا بجٹ کاٹ دیتا ہے، لیکن جب میٹنگ ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی ہی وہ پارٹی تھی جس نے وفاق کو اپنا بجٹ دیا اور سرنڈر بھی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفاق ہمارا بجٹ کاٹ دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ NEC کی جو میٹنگ تھی جس میں سہیل آفریدی صاحب نے شرکت کی، جس میں مشیر خزانہ مزمل صاحب موجود تھے اور خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ہم نے بڑے کیٹیگوریکلی وہاں پہ کہا کہ ہم کسی قسم کی کٹوتی کو نہیں مانیں گے۔ یہ کٹوتی کی بات آپ کر رہے ہیں، جب تک ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو 175 ارب کی جو کٹوتی جو ہمارا شیئر بنتا ہے یہ کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ اس پہ ایگری نہیں کیا۔ باقی جو NSC کی میٹنگ تھی وہ سہیل آفریدی صاحب اور خیبر پختونخوا کے لیے ایک تاریخ ساز دن تھا۔ ہم نے جو NFC کا جو ہمارا ایک بیانیہ تھا، جو ہمارا شیئر تھا، جو ہمارا حق تھا، جو ڈے 1 سے ہم اس کے لیے لڑ رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضم جو اضلاع تھے وہ تو ایڈمنسٹریٹولی خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر دیے گئے تھے، لیکن فائنینشلی وہ ضم نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے ڈے 1 سے اس پہ محنت کی، جب بھی ہمیں کوئی فورم ملا ہم نے اس پہ یہ بات رکھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ NEC کی میٹنگ میں ہماری موقف کی جیت ہوئی، اور انہوں نے شہباز شریف نے ایگری کیا کہ 180 دن کے اندر پریزیڈنٹ آرڈیننس کے ذریعے جو آپ کا ضم اضلاع کا شیئر ہے وہ پاس کر کے ہم آپ کو دے دیں گے، جس سے خیبر پختونخوا کے NFC کا شیئر بڑھے گا، جس سے ضم اضلاع میں ایک ترقی کی نئی راہ کھولیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ مرج ایریا کا جو ایک ایلوکیشن تھی اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ جو NSC کا اجلاس تھا وہ خیبر پختونخوا کی حقوق کے لحاظ سے وہ تاریخ ساز اجلاس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کٹوتی کی بات سٹارٹ میں آپ نے کی، ہم نے ان کے ساتھ کبھی ایگری نہیں کیا۔ اور اس بار جو ہم بجٹ دیں گے وہ سرپلس نہیں ہوگا، ہم سرپلس بجٹ نہیں دیں گے، ہم یہ پیسے اپنے عوام پہ لگائیں گے، خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ لگائیں گے، اور جب تک ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی اس بارے میں کوئی بھی ڈیسیجن ہم نہیں لیں گے۔ سر، صحافتی حلقوں میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ شاید آپ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ بانی PTI کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی۔ ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ شاید کچھ پارٹی کے ایسے سینئر ہیں لیڈرز جن کی بات کروائی جا چکی ہے بانی PTI کے ساتھ۔ دیکھیں، ہم نے تو وہاں پہ بھی یہ موقف رکھا کہ آپ سب نے اپنے لیڈران سے مشورہ کیا، جن کی بھی صوبوں میں حکومت ہے، آپ نے اپنے پارٹی سے مشورہ کیا، اس کے بعد آپ کسی ڈیسیشن پہ پہنچے ہیں۔ جب تک ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، جب تک ہم ان سے نہیں ملتے، ان کی رائے ہم نہیں لیتے، بجٹ میں ان کا ہمیں انپٹ چاہیے، ان کی ویژن کی عکاسی چاہیے، تب تک ہم کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیں گے۔ اور جہاں تک ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ صرف میڈیا پہ قیاس آرائیاں ہی ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو سر ابھی آپ نے بات کی کہ ہم سرپلس بجٹ نہیں دینے والے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں، آپ ملاقات کی بات کریں ہیں، تو لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی احتجاج اگر سامنے آتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے سال کا بجٹ دینے کے بجائے صرف 3 ماہ کا یا پھر 6 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ کیا یہ آئینی طور پر ممکن ہے؟ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ بھی صرف میڈیا اس کو جو ہے وہ بار بار اس پہ بات کر رہا ہے۔ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی بھی ڈیسیجن فائنل نہیں ہوا۔
ہم اپنی قانونی ماہرین سے رابطے میں ہیں، ہم اپنی قانونی ماہرین سے رائے لے رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے پٹیشن بھی جمع کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آفریدی صاحب وہاں پہ خود گئے تھے، مزمل صاحب ان کے ہمراہ تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بجٹ کے لیے ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے۔ یہ بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا بھی اور سی ایم آفریدی صاحب کا بھی کہ وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کے ان پٹ چاہتے ہیں بجٹ میں، وہ اپنے تمام تر چیزیں اپنے لیڈر کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اب میڈیا کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ آخرکار ملاقات کروائی کیوں نہیں جا رہی، کیا اتنا خوف ہے؟ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان سہیل آفریدی کا خوف ان کو اتنا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جب اسلام آباد آتے ہیں تو ان کو 26 نمبر چنگی پہ روک دیا جاتا ہے، جب وہ احتجاج کرنے قومی اسمبلی آتے ہیں۔ سر اگر ہم بات کریں، پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، فیصل کریم کنڈی اور دیگر صوبائی اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ناقدین کے مطابق آپ کی وزیر اعلیٰ یہ ملاقاتیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بجٹ کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، آسانی سے بجٹ پاس ہو جائے، کیا کہیں گے آپ اس؟ دیکھیں بجٹ ہمارا بالکل تیار ہے، ہم 24 گھنٹے کے الٹیمیٹم پہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے ہو۔ جو ملاقاتیں گورنر صاحب سے ہوئی ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی ہے، اس میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ بجٹ کے لیے ہمارے اپنے نمبرز پورے ہیں، ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں۔ جس دن بجٹ پیش کیا جائے گا یا جس دن بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن آئے گا، اور جب بھی ہم بجٹ پیش کریں گے تو ہمارا نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی بات ہے تو وہاں پہ NFC کے بارے میں ان سے بات چیت ہوئی، صوبے کی حقوق کو ڈسکس کیا گیا، پھر صوبے میں اس وقت امن و امان کی جاری صورتحال ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی، مدارس بل ان کا تھا اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور بجٹ کے حوالے سے اور کوئی بھی ایسی بات وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، منظر سے تو غائب ہیں، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ایم پی ایس کو بھڑکا رہے ہیں ابھی کے وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں علی امین صاحب جو ہے وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، تحریک انصاف کے رکن پارلیمنٹ اس وقت بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ تھے تو 91 MPs ان کے پیچھے کھڑے تھے، اور جب عمران خان صاحب نے ان کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے بڑے گریسفلی اپنا استعفیٰ دیا، اور جب عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا تو 91 MP ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جہاں تک بات ناراض اراکین کی آپ نے کی، علی امین صاحب کی بات کی، کچھ ہمارے جو دوست ہے، جو ہمارے کولیگز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ 4 سے 5 لوگ اس وقت میڈیا پہ آ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں پارٹی کی واضح ہدایت بھی آ چکی ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ اگر یہ جو اس وقت جو لوگ میڈیا پہ آ رہے ہیں، یہ اگر کیبنٹ کی ایکسپینشن سے پہلے آتے تو ان کی بات میں زیادہ وزن ہوتا۔ جب ایکسپینشن ہو گئی کیبنٹ کی، ان کی جگہ کیبنٹ میں نہیں بنی، کیونکہ ہم 92 MPs ہیں، 30 لوگوں کی کیبنٹ ہے، تمام 92 لوگ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ لیکن جو بھی ہمارے بھائی اس وقت میڈیا پہ بات چیت کر رہے ہیں، ان سے بھی رابطے کیے جائیں گے، ان کی بھی رائے کو سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے رینبو تحریک انصاف شفیع جان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے حتمی خاتمے اور دیرپا امن کی بحالی کی امید مزید مضبوط ہو گئی ہے، اور اب امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے سے متعلق آئندہ آنے والے گھنٹوں کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا ثالثی کا کردار ناقابل تردید بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کا امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے بہت قریب دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس ممکنہ بڑی پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر یہ لکھا کہ امکان ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ معاہدے کی تکمیل کے فوراً بعد اس پر الیکٹرانک دستخط کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات بھی منعقد ہوں گے تاکہ معاہدے پر عمل درآمد کے مختلف پہلوؤں کو حتمی شکل دی جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے۔ دوسری جانب اس ممکنہ معاہدے سے متعلق یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھیں کہ امریکہ اور ایرانی حکام جنیوا میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نام سے ایک معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع نے یہ تصدیق بھی کی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط G7 اجلاس کے موقع پر متوقع ہیں۔ G7 ممالک کا سربراہی اجلاس فرانس میں 15 جون سے 17 جون تک منعقد ہو رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا
کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی اور امن عمل کو سبوداز کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو ممکن ہے کہ معاہدے پر دستخط اجلاس سے ایک روز قبل یعنی 14 جون کو ہی کر لیے جائیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران معاہدے کے متن پر اتفاق کر چکے ہیں اور واشنگٹن کو توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ابتدائی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، جاوید ملک صاحب۔ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 39 مرتبہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم ممالک بہت قریب پہنچ چکے ہیں معاہدے کے، لیکن اگر ہم اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی بات کریں تو مذاکرات کے قریب بات جاتی ہے لیکن پھر سے رک جاتی ہے۔ تو اگر اب یہ دوبارہ سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے فائنلی، تو دونوں فریقین ابھی بھی ایک ساتھ بیٹھنے کی بجائے ریموٹ سائننگ سرمنی کیوں کر رہے ہیں، ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ریموٹ کریں یا ویسے کریں، آئی تھنک دیٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس ڈیل کو یا اس ایم او یو کو سائن ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس علاقے میں ہمارے لیے اس تمام خطے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ امن ہو۔ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد نہ صرف ان دونوں ممالک کے درمیان بلکہ پوری اس خطے میں اور پوری دنیا میں بہت زیادہ نیگیٹو ریپرکشنز ہوئی ہیں، خصوصاً اکنامک فرنٹ پہ۔ تو آئی تھنک اس جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز میں ہو تو آئی تھنک اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ پاکستان اس حوالے سے کوشاں بہت افیکٹو ایفرٹس کرتا رہا ہے، کوشاں رہا ہے۔ آپ نے ذکر کیا اسلام آباد مذاکرات کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد مذاکرات جو تھے وہ ایک بہت اہم سنگ میل ضرور تھے اس تمام پروسیس کا، اور اس کے بعد بھی مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رہا۔ باضابطہ طور پر اگر اسلام آباد میں نہ ہوئے ہوں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رہا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل خود ایران گئے، اس کے بعد ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ 3 یا 4 دفعہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آج کے دور میں اوبیسلی ٹیکنالوجی کے پہ انحصار کر کے یعنی تمام واشنگٹن اور ایران کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشیں بہت اپریشیٹ کی گئی ہیں دنیا بھر میں، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک سنسیئر اور ڈٹرمنڈ ایفرٹس کی پاکستان نے، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلے کو، جہاں پہ 47 سال سے ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، پاکستان کی کوششوں سے یہ دونوں نہ صرف اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ ایم او یو ہوتا ہے یہ ایک پیش خیمہ ہوگا، ایک فریم ورک ہوگا، ایک روڈ میپ ہوگا اس دیرپا امن کا جو اس خطے کے اندر پروگریس اور پراسپیرٹی لے کر آئے گا۔ اور آف کورس اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ آبنائے ہرمز بھی کھلے، اور اس کے علاوہ وہ جو اہم ترین مسئلے ہیں جس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ایران کا چاہے وہ نیوکلیئر پروگرام ہو، چاہے وہ پراکسیز کی سپورٹ ہو، اس کے حوالے سے بھی ایران کو ایشورنسز دینی ہوں گی کہ اس مسئلے کا وہ پشت پناہی نہ کرے، تاکہ ایران کے سامنے بھی ایک بہت اچھا راستہ ہے کہ وہ اپنی ملک کے اندر ان کے جو ذخائر ہیں تیل کے، گیس کے، اس کے علاوہ ان کے جو اثاثے منجمد ہیں دنیا بھر میں، ان کو بھی وہ انفریز کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لوگوں کے لیے، ان کے عوام کے لیے بھی یہ ایک بہتری کا باعث ہوگا، بیکاز وہ آف کورس اکنامک پریشر میں ہیں ان سینکشنز کی وجہ سے جو 47 سال تک ان کے ملک میں امپوزڈ ہیں۔ وہ تبھی اٹھ سکتی ہیں جب ایران جو ہے وہ اس ایک بین الاقوامی جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کا حصہ بنے گا۔ بالکل، اگر ہم ان 14 نکات کی بات کریں جو کہ ایران کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جوہری ہتھیاروں پر کوئی بات نہیں ہوگی، نیوکلیئر میزائل پر کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم بات کریں ایران اگر اتنے سخت موقف پر قائم ہے تو پھر امریکہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ جنگ جیت گیا؟ دیکھیے یہ کبھی کبھی ڈپلومیسی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پبلک پوزیشن لی جاتی ہے، یعنی جو میڈیا کے سامنے بات کی جاتی ہے، جو اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو پلیز کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، وہ کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جب آپ مذاکراتی میز پہ بیٹھتے ہیں، جب دونوں پارٹیز آپس میں نیگوسیٹ کرتی ہیں تو وہاں پہ پوزیشنز ڈفرینٹ لی جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ زیادہ توجہ نہ دیں ان تند و تیز سٹیٹمنٹس کو، ہم فوکس کریں اس بات کے اوپر جو کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے، یا اگر 24 نہیں ہوتے تو 48 ہو جائیں گے بہرحال، کیونکہ بیچ میں سنڈے ہے، اور آف کورس سنڈے کو آپ جانتی ہیں چھٹی بھی ہوتی ہے واشنگٹن میں، تو اگر ایک دن گزر بھی جاتا ہے ایکسٹرا تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر مین ایشوز ایڈریس ہو جاتے ہیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی جب ہمارے پاس آئے گی۔ تو پھر اس کے جب وہ خبر ہمارے سامنے آئے گی تو یہ جو اس قسم کی چھوٹی موٹی خبریں آگے پیچھے گھوم رہی ہیں جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی
ایک شخص جو ہے ایران میں یا امریکہ میں یا کہیں اور بیٹھ کے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جس سے کنفیوژن ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ سب جو ہے ان کے پیچھے چھپ جائیں گی، اور ریالٹی یہی ہوگی کہ ایک پیس ڈیل یا ایک MOU ہمارے سامنے ہوگا. آئی ہوپ کہ ایسا ہو، کیونکہ جتنے بھی آپٹمسٹ ہیں، جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جنگ نہیں بلکہ سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے. بالکل. اگر ہم بات کریں ان سپوائلرز کی، ظاہر سی بات ہے اسرائیل تو ناخوش ہوگا اس سارے معاملے کو لے کے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دوبارہ سے ایسا کوئی فالس فلیگ نہیں کرے گا، اس حوالے سے دوبارہ سے کوئی کوشش نہیں کرے گا مڈل ایسٹ پر حملہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے اسرائیل جو بھی چاہے، اوبیسلی وہ ایک سپوائلر آپ کہہ رہی ہیں اس کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اتنی وقت ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی واشنگٹن یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو فیصلہ لیتے ہیں، جو فیصلہ کریں گے، اسی پہ سب کو چلنا پڑے گا. اور میری نظر میں وہ فیصلہ وہ لے چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ جنگ نہیں ہے. انہوں نے جنگ کر کے دیکھ لیا. یہاں پہ ابھی دیکھا آپ نے کچھ دن پہلے تک جب ایران کی طرف سے تھوڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے اسٹف سٹیٹمنٹ آ رہی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا ڈیڈ لاک کی طرف ہم دوبارہ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ جنگ نہ ہو. تو ہم نے دیکھا جو 2 حملے کیے ایران کے اوپر امریکہ نے، انفارچونیٹ تھے، لیکن اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ایران کی سوچ میں، اور ہم نے دیکھا کہ فوراً سے وہ جو ہے مذاکرات کی بات کرنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہیں پہ اگر انہوں نے ٹف سٹینس لیا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن الٹیمیٹ گول جو ہے ان کا بھی یہی ہے، امریکہ کا یعنی واشنگٹن کا اور تہران کا بھی، کہ اس مسئلے کو جنگ کی طرف نہ بڑھایا جائے، اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. لیکن اس میں آف کورس وہ سیف گارڈز ہوں گی. آپ جیسے آپ نے کہا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کے حوالے سے اوبیسلی کچھ ایشورنسز ایران کو دینی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروگریس اور پراسپیرٹی کا راستہ ہے جو ایران کو اپنانا ہوگا. اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران ایسا کرتا ہے تو وہ ایک اکنامک طاقت بن کے ابھر سکتا ہے دنیا کے اندر، اور ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے عوام کے لیے بہت پروگریس اور پراسپیرٹی ہو سکتی ہے، اور یہی وہ خواہش ہے آئی تھنک جو تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے. بالکل سر، آپ نے کہا کہ اسرائیل کی کوئی وقت نہیں ہے. اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منا لیا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ماضی میں بھی اوباما، بش یا بائیڈن کو اس حوالے سے نہیں منایا جا سکا ہے. لیکن مستقبل میں اگر ہم بات کریں کوئی اور امریکی صدر اگر آتا ہے تو کیا وہ بھی اسرائیل کی باتوں میں آ سکتا ہے؟ جس طرح سے نیتن یاہو کی سچویشن روم میں تقریباً 90 منٹ کی بریفنگ تھی اور اس کی بات ابھی بھی ہوتی ہے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کوئی امریکی صدر دوبارہ سے اس جارحیت میں اسرائیل کا ساتھ دے سکتا ہے؟ دیکھیے ممالک جب اپنی پارٹنرشپ کا تعین کرتے ہیں تو وہ شیئرڈ انٹرسٹ پہ کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بیٹھے اور سچویشن روم میں ایک بات کرے اور اس کی بات سن کے کوئی جنگ کے اوپر چڑھ دوڑے. شیئرڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، شیئرڈ کنسرنز ہوتی ہیں، شیئرڈ تھریٹس ہوتی ہیں. اگر کوئی فیوچر میں ایک پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کو کوئی تھریٹ ہے، تو یقیناً وہ اس کے اوپر ایکٹ کرے گا، وہ اپنی سیف گارڈ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جہاں تک سوال ہے ایران کو ایک نیوکلیئر طاقت نہ ہونے کا، تو یہ پالیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نہیں ہے، یہ تو تمام پریزیڈنٹس کی رہی ہے. یعنی امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ایران کو ایک نیوکلیئر طاقت نہیں بننا. یعنی یہ ایک ایکسیپٹڈ پوزیشن ہے. اور اگر جو میں غلط نہیں ہوں تو میں نے ابھی کچھ سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں جن میں یہ ایران کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی نیوکلیئر طاقت نہیں بننا چاہتے. یعنی وہ اگر یہ چیز اگری ہو جاتی ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو ابھی دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کے رہبر سپریم رہنما، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی ان کا کوئی فتویٰ بھی ہے اس حوالے سے کہ نیوکلیئر ہمارے عزائم میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس ایک مہلک ہتھیار ہے. جو مہلک ہتھیار جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. اگر ایسا فتویٰ ہے، میں نہیں جانتا کہ ہے یا نہیں، لیکن میری نظر سے اس طرح کی کچھ رپورٹس گزری ہیں، تو اس سے تو یہ اندیہ ملتا ہے کہ ایران بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایک نیوکلیئر طاقت بنے. صرف یہ ہے کہ اس کو اپنی کوئی سویلین یا اپنی کوئی غیر جنگی اگر ریکوائرمنٹس کے لیے یورینیم کی کچھ حد تک یعنی 3% سے نیچے افزائش کا ہے تو وہ آئی ایم شور آپس میں ایگری کر لیا جائے گا. لیکن اگر وہ ایک ایشورنس دے دیتا ہے کہ خطے میں ایران کی پریزنس سے کوئی تھریٹ نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی ایک اہمیت کا حامل ہوگا، اور اسٹیبلٹی اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی اور پروگریس کا پیش خیمہ ہوگا. بالکل. تو سارے سینیریو میں پاکستان کا اوور آل کردار آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رہا ہے؟ کیا پاکستان شامل ہوگا اس معاہدے میں دستخط کرنے کے حوالے سے؟ پاکستان کا کردار تو کلیدی ہے. یہ تمام مذاکرات کا عمل ہم نے دیکھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد اوبیسلی ایون UN ہو، نیٹو ہو، کوئی بھی ممالک جو تھے وہ اس کے یعنی آرگنائزیشنز یا ممالک
اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پاکستان نے جو ہے وہ اتنی ایک مشکل میں سمجھتا ہوں کہ ٹاسک کو اپنے اوپر لیا اور ایک بہت ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کا بیڑا اٹھایا. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، یا ہمارے باقی جتنے بھی اہلکار ہیں جو اس وقت ارباب اختیار ہیں، ان کی اس حوالے سے بہت کلیدی کردار رہا ہے، کاوشیں رہی ہیں، سنسیئر ایفرٹس رہی ہیں، اور دنیا بھر میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں ہی آج ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آف کورس پاکستان کا کردار تو بہت کلیدی ہے. بالکل ایسے بات. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سفیر ماہر بین الاقوامی امور جاوید ملک صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.